बेकार जिंदगी मोमिन की नहीं होती, नहीं होती। मोमिन की जिंदगी कारामत होती है, बेकार नहीं होती। मोमिन बेकार जिंदगी नहीं गुजारता। अपनी मर्जी से सोया, अपनी मर्जी से उठा, अपनी मर्जी से सोचा, अपनी मर्जी में बोला। एक बाबा जी आए 2004 या 5 में, ऊपर सोए, मुझे उनके अल्फाज याद हैं। कहा तफवीज अल्लाह, अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर और अपने आप को किसी के सपुर्द कर, किसी फकीर के सपुर्द कर अपने आप को, अपने वालिद वालदा के, अपने मुर्शिद के, कहीं किसी के सपुर्द कर। तफवीज अल्लाह, मामलात कर अल्लाह के सपुर्द और अपने आप को किसी के सपुर्द कर। सचमुच में आज भी सपुर्द हूं, आज भी सपुर्द हूं। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह 1991 में उनका विसाल हुआ। मैंने शेख को माना, सिर्फ पूजा नहीं की, पूजा सिर्फ रब की है। मैंने शेख को माना और मानने की इंतहा की, फिर भी अपने मान पे शर्मिंदगी है। मुझे अपनी हस्ती पे शर्म है, मुझे अपनी हस्ती पे शर्म है। तेरी वुसअतों का ख्याल है, पर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। फिर भी आपकी वो जिंदगी के बहारें चाहता हूं, मैं चाहता हूं। अभी पिछले 2-4 दिन सामने कब्रिस्तान में गया था, एक दुर्वेश थे जिन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। उनकी कब्र पे चंद लम्हे खड़े होकर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और उनको अमाल का हदिया दिया। आप थे, वो सामने उनकी कब्र है, सड़क के पार, उस अल्लाह के नेक बंदे की जिन्होंने मुझे मेरे मुर्शिद से मुलाकात करवाई थी। इस सामने कब्रिस्तान। कुछ बोल ऐसी जिंदगी में छोड़ जाएं, बोल ही तो होते हैं। क्यों कहते हैं सारी जिंदगी की जंगें करते रहो, आखिरकार सुलह टेबल टॉक पे होती है। टेबल टॉक, मेज में बैठी जो बातें होती हैं, सुलह आखिरकार मुज़ाकरात से होती है। इफ़हाम व तफ़हीम, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारे मुआशरे में है। इफ़हाम व तफ़हीम, मुज़ाकरात, टेबल टॉक, एक दूसरे को सुनने सुनाने से आखिरकार जितनी जंगें लड़नी है लड़ रहे। वो मुज़ाकरात कोई बोल ही तो होते हैं और अल्फाज ही तो होते हैं, वो चंद लम्हे होते हैं, वो चंद कैफियतें होती हैं, बोलों की शक्ल में, लफ्जों की शक्ल में, फिक्रों की शक्ल में। वो वही होते हैं जो दिलों को मायल कर देते हैं। ठीक है, मैंने अपनी सुलह कर ली। जो दिलों को मायल कर देते हैं, ठीक है, मैंने ये काम खत्म कर दिया, आज के बाद हमारी जंग नहीं होगी, हमारी नफरत नहीं होगी, या ये नहीं होगा या ये नहीं होगा। वो बोल ही तो होते हैं। ये सूरत कुरैश के ये बोल, कितनी आयतें हैं? 4 आयतें हैं, सिमतें 4 हैं, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब, और चारों सिमतों से कोई बला वबा मुसीबत परेशानी तकलीफ ना आए, और आसमान से कोई ऐसी आफत ना आए जो मेरी जिंदगी को तोड़ के रख दे, मेरी नस्लों को तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, मुझे तोड़ के रख दे, जो मेरे लिए ऐसे फैसले करा जाए, हाँ ऐसे फैसले करा जाए जो नक्शा और मोहरें लग जाएं, ठप्पे लग जाएं, मेरे बख्त मुकद्दर और नसीब खत्म हो जाए, ऐसे लग जाएं कि मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार जाऊं बावजूद काबिलियत के। किसी ने पूछा दुनिया में पजीराई, कहा कबूलियत से होती है, काबिलियत से नहीं होती। बड़े बड़े काबिल बेचारे सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं। एक साहब थे, मैं उस वक्त पढ़ता था, वो गली में जब भी मिलते थे मुझे ऐसे हाथ उनके थे, ऐसे करते थे, कहते थे एक करम बीक होती है, उसमें अर्क होता है, इतने किलो डालो दवा तो इतना अर्क निकालो, ये पहला अर्क इस तरह होता है, फिर पानी में ऐसे होता है, फिर जैसे दवा बनती है ऐसे खमीरा बनता है, ऐसे माजून बनती है, ऐसे सब। इतना इल्म था उस, और वाकई सही इल्म था उसका, जो उस वक्त इल्म था मेरे पास अब भी वो नहीं है। पर वो बेचारा गरीब और परेशान होता था। मैंने उसको दुकान पे बैठते हुए लोगों को झांकते देखा है। आखिर क्या करता था, आए गए फारिग आदमी को बिठा लेता था, लोग ना समझे मक्खियां मार रहा है। कुछ लोग है ना बिल्कुल फारिग होते हैं,
یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے روزگار پھٹے پہ بیٹھتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، بے روزگار پھٹا، جہاں 4 بندے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں آپس میں اور بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں، ان کا کام کوئی نہ ہو. پھر ان بندوں کو جمع کر کے بٹھاتا تھا. کیوں؟ اس کے پاس قابلیت تھی، قبولیت نہیں تھی. یہ قبولیت تو کسی فقیر کی نگاہ دعا سے آتی ہے، قبولیت تو کسی کی دعاؤں کے طاقت سے آتی ہے. ہاں قبولیت تو کسی کی. مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے ایک بات کہی، میں نے اسے اپنی سمجھ سے لیا. اب وہ بات بتاتا ہوں. باتوں میں کہا، جے دے کر دانے اور دے کملے بھی سیانے، جس کے گھر دانے اس کے بے وقوف بھی سمجھدار. میں نے کہا بات تو نے ٹھیک کہی ہے. جس کے گھر اس کی کریم کی کریمی ہے، بخت ہے، اچھی فیصلے ہیں، اس کے بے وقوف بھی سمجھدار بن جاتے ہیں. اور جہاں اس کا فیصلہ نہیں ہے، جہاں اس کی عطا نہیں ہے، جہاں اس کی طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے سمجھدار ان کو پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو سڑکوں پہ پھرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. اپنے ساتھ زندگی میں کچھ بول اپنی زندگی کا سہارا بنا لیں. وہ دعاؤں کے بول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو. بد دعائیں، ماں باپ بد دعائیں نہیں دیتے، پر ان کی آہیں ہوتی ہیں، کہ میں نے تو ان کے لیے جو سوچا خیر سوچا، انہوں نے میرے ساتھ اتنا بائیکاٹ کیا. کہنے لگے کہ صبح مجھے درد اٹھا ادھر. ایک بندے نے مجھے اپنی بات بتائی، کہا میں نے سمجھ گیا یہ درد ہے، مجھے پسینے آ رہے ہیں. یہ درد کیسا ہے؟ ساری عمر میں نے بھی نبضیں دیکھی ہیں، مجھے مسلسل پسینے آ رہے ہیں اور درد ہے. کہا میں نے ایک گولی کھائی، دوسری کھائی، پھر ایک دوا کھائی. کہا کاغذ پہ لکھا اپنا سب کچھ کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے اور میرے لیے اعمال کا ہتھیار کرنا. اور کہا وہ درد تھا، درد کے باوجود بھی کہنے لگے میری ڈیوٹی تھی، میں اپنی ڈیوٹیاں دیتا رہا. اب بھی وہ درد موجود ہے، اس کی چبھن موجود ہے. اس درد کی علامات کو میں سمجھتا ہوں کہ درد کی علامات کیا ہیں. وہ گیس ہے، وہ بادی ہے، وہ سینہ ہے، وہ پھپڑ ہے یا دل ہے. ہمارے دردوں کی دوا، ہمارے غموں کا علاج، ہماری مشکلوں کا علاج، ہماری ساری مصیبتوں کا علاج عرشی نظام ہے. عرشی نظام ہے، عرشی نظام. فرشی نظام کچھ اور ہے. میں سورۃ قریش ہر سفر کے مہینے میں بتاتا ہوں، ہر سفر کے مہینے میں. کیوں؟ یہ کلام الہی اللہ کی کلام ہے. کیوں کہتے ہیں فلاں بزرگ کی اجازت ہے؟ اس کو اجازت نہیں تھی، یہ ہو گیا. کیوں کہتے ہیں فلاں درویش کی وہ نگرانی میں نظر میں چل رہا تھا، نظر سے ہٹا ہے تو یہ ہو گیا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کوئی بھی نبی ولی اٹھا کے دیکھیں. میں ایک آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں، 14 صدیوں کی نہیں، ہزاروں سال کی. ہر نبی، انبیاء اور میرے خاتم النبیین میرے آقا نبی ولی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. انہی کے گروہوں میں حاسدین پیدا ہوئے ہیں، انہی کے گروہوں میں منکرین پیدا ہوئے ہیں. میرے حضور کے زمانے میں غور سے سننا، جو اندر سے حضور کو چھوڑ گئے تھے، اندر سے میرے حضور کے ہر زندگی کے معاملے سے اختلاف کرتے تھے، ماحول ایسا تھا اظہار نہیں کر سکتے تھے. جو اندر سے چھوڑ گئے تھے انہیں کو تو منافق کہا تھا. نماز تو اکٹھے پڑھتے تھے، تہجد بھی اکٹھے پڑھتے تھے، جہاد میں سفروں میں بھی اکٹھے جاتے تھے. اندر سے چھوڑ گئے تھے، اندر سے چھوڑ گئے تھے. کہا کہ آپ کی ترتیب ہمیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اے محمد سمجھ نہیں آتی. علیحدہ بیٹھ کے تبصرے کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے چیمگوئیاں کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے ٹھٹے کرتے تھے. قرآن کہتے ہیں کہ وہ ہنستے ہیں. کون سا سورت الف لام میم کے آگے میں ہے کہ وہ ہنستے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ یستہزی، اللہ تم پہ ہنستا ہے. جو اندر سے چھوڑ گئے تھے، نبوت جیسی ہستی، محمد جیسی ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اگر کملی والے تھے تو ان کی نسبت سے آل رسول بنے تھے، اگر مدینے والے تھے ان کو نسبت سے اصحاب رسول بنے تھے۔ اصل تو مرکز اور منبع میرے آقا تھے، ان کو اندر سے چھوڑ گئے تھے جو وہ منافق ہیں، اور جو باہر سے کھلے چھوڑ گئے وہی مرتد ہیں۔ ہاں یہ نظام چلا ہے، قیامت تک چلے گا، یاد رکھیے گا۔ ہر نبی ولی کو اندر سے اور باہر سے چھوڑنے والے ہمیشہ ملیں گے۔ کوئی باہر سے چھوڑ کے چیلنج کریں گے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے خود نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، اسود انسی جیسے، اور بے شمار کتنے ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔ کتنے ہیں کعب بن اشرف جیسے، جس کا قلعہ آج بھی مدینے میں موجود ہے، اس نے کھل کے مخالفت کی اور لوگوں کو خط لکھے، جیسے آج کے میسج اور موبائل ہیں، بچ کے رہنا۔ یہ نبوت سے ولایت تک کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ کہنے لگے جتنا بڑا جانور ذبح ہوگا اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ آپ کچی زمین پہ جانور ذبح کرے نا تو جانور ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ایسے مارتا ہے۔ کہا جتنا بڑا جانور ذبح ہوگا اتنی بڑی دھول اڑے گی۔ اب وہاں چھلنی لگے گی، کون نکل جائیں گے چھلنی سے، کون رہ جائیں گے؟ اس لیے قرآن نے استقامت پہ بڑا زور دیا ہے۔ ثم استقاموا، اور وہ جم گئے، حالات آئے، آندھیاں چلی، ناگواریاں آئیں، بدگمانیوں کے ایک پورا نظام چلا، بدگمانیوں کے شک وسوسوں کی افواہوں کا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ وہ استقامت پہ آئے تو پھر ہم نے ان کو فرشتوں کی رحمتیں ان پہ بھیجی۔ اللہ تخافوا، ان سے کہنا خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، ٹینشن نہ لینا، تحزن کہتے ہیں ٹینشن کو۔ وابشروا بالجنہ، ہم تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر چکے ہیں۔ کس پہ؟ ثم استقاموا، جو جم گیا، خیر کی راہیں پائیں، خیر کے راستے پائے، خیر کی منزل پائی، تسبیح خانے کے پیغام نے دل میں جگہ پائی، اور من بھی بدلا، دل بھی بدلا، جذبے بھی بدلے، سوچیں بھی بدلی، بدل گیا۔ اب ایک آندھی اٹھی، ایک ہوا اٹھی، اس آندھی اور ہوا نے تو، اس بدگمانی نے تو انبیاء کرام کا مقابلہ کیا، پر نبیوں کے ساتھ ان کا براہ راست رب ہوتا ہے۔ کئی کچلے گئے۔ بعض اوقات ساتھ رہنا نقصان دے جاتا ہے، لیکن اس سے مراد نہیں کہ انسان رہنا چھوڑ جائے، اپنے آپ کو سنبھالتا رہے۔ اور یہ ساتھ رہنے والے تو صحابی ہیں، چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ دیکھو بڑی بڑی عبادات سے غور سے سنیے گا، بڑی بڑی عبادات سے آج تک کسی کو صحابی نہیں کہا۔ صحابہ کے بعد ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال عبادت کی ہے، رات مصلے پہ گزاری ہے، 40 سال روزہ رکھا ہے دن کو، ان کو کسی نے کوئی صحابی نہیں کہا۔ صحابی سے مراد مدینے والے کی صحبت ہے، کملی والے کی صحبت، اور جو کملی والے کی صحبت میں زندگی گزارے گا، کیونکہ صحبت میں ناگواریاں آتی ہیں، تربیت میں ناگواریاں آتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے اس میں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے تھے، ٹھیک نہیں ہے، پر میں سمجھتا تھا ٹھیک ہے۔ صحبت میں جگہ جگہ تربیت ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، اس لیے صحبت تو اتنی اونچی چیز ہے، تسبیح کرنے والے کو صحابی نہیں کہا، 1 ارب درود پڑھنے والے کو صحابی نہیں کہا، 1 کروڑ کلمہ پڑھنے والے کو صحابی نہیں کہا، روزانہ قرآن ختم کرنے والے کو صحابی نہیں کہا، جبکہ یہ اونچے مقام اور اعلیٰ مقام کے اعمال ہیں، کوئی چھوٹے اعمال نہیں ہیں۔ ہر سال حج کرنے والے کو صحابی نہیں کہا، روز عمرہ کرنے والے کو صحابی نہیں کہا، حلال حرام کی پہچان کرنے والے کو صحابی نہیں کہا۔ کہا کہ اس نے اپنا کھانا کھایا تھا اور کھانا اس کا رزق مشکوک تھا، اس نے دریائے دجلہ میں ڈال دیا، اس بزرگ نے ساری عمر دریائے دجلہ کا پانی نہیں پیا، کھانا تو تھوڑا سا تھا۔ کہا کہ دریائے دجلہ میں مشکوک کھانا گیا تھا، اس کو کسی نے صحابی نہیں کہا۔ اتنا بڑا تقوی کا امام ہے، ساری عمر دریائے دجلے کا پھر پانی نہیں پیا، اس کو کسی نے صحابی نہیں کہا۔ جو میرے کملی والے کی زندگی میں جو انہوں نے کملی والے کے ساتھ دن رات گزارے، ان کو صحابی کہا ہے۔ صحبت سے صحابی بنتا ہے، کسی درویش فقیر کی صحبت سے ولی بنتا ہے،
آج کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں 40 سال 40 لاکھ سال رہے، صحابی نہیں بن سکتا. صحابی بننے کے لیے نبی چاہیے، نبوت کے دروازے بند ہو گئے. لیکن صحبت زندگی میں باقی رہے گی، قیامت تک رہے گی، اور صحبت کی برکات باقی رہیں گے. صحبت سے زندگی میں کیا خیریں کھلتی ہیں، کیا برکتیں کھلتی ہیں، کیا حیرت انگیز کائنات کھلتی ہے. اس صحبت کی استقامت جس کو مل گئی، وہ تسبیح خانے کی شکل میں، وہ حویلی کی شکل میں، وہ حجویری محل اور روحانی منزل کہیں بھی ہے، جس کو صحبت کی استقامت مل گئی، اللہ نے اس کو جوڑے رکھا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خادم آتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس کی زندگی میں شک اور وساوس شروع ہوئے، اس کے اندر عظمت ختم ہو گئی. تو آیا اور پوچھا تو کیوں نہیں آیا؟ کہا والدہ کی خدمت کرتا ہوں. کہا والدہ ابھی پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، والدہ سے میں پیدا ہوا ہوں. کہا ہماری خدمت اب جب آتا تھا اس وقت بھی کرتا تھا؟ کہا کرتا ہوں. تو کہا یوں کہے اوپر سے پتہ کٹ گیا ہے، تو نے کوئی اپنے مرشد کی ایسی بے قدری کی ہے، اوپر سے فیصلے ختم ہو چکے ہیں، اب تو کہتے ہیں میں والدہ کی خدمت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا 70,000 نورانی داؤ اور جال ہیں شیطان کے، وہ کہے گا یہ خدمت ہے، یہ اس سے زیادہ عظمت ہے. وہ کہے گا بچوں کی خدمت زیادہ ہے، اور دوسرے اس کو کہیں گے نکل یہاں سے کوئی روزی روٹی کر، یہاں کچھ نہیں پڑا ہوا. چھلنی لگے گی، لگتی ہے. ایسے فتنے کھڑے ہوں گے. تو پوچھا فتنے کا معنی کیا ہے؟ آؤ ذرا سناؤں میں ذرا فتنے کا معنی. جو روایات میں فتنے کا معنی آتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے اور جھوٹ کو اتنا سجایا جائے، بنایا جائے، اور دھوکے کو اتنا پورا اثر کیا جائے کہ سچ اس کے سامنے جھوٹ نظر آئے، اور جھوٹ کھل کے سامنے ہو اور جھوٹ سچ نظر آئے. اس کو فتنہ کہتے ہیں. دھوکہ سچائی اور حقیقت نظر آئے، اس کو فتنہ کہتے ہیں. پھر فتنے اٹھیں گے، اور اس فتنے میں یقین جس کا کمزور ہوگا وہ بہہ جائے گا. ابھی طاقتور مکان، طاقتور پلیں کھڑی ہوئی ہیں، ابھی سیلاب آیا، کئی خود پلیں بہہ گئیں، سڑکیں بہہ گئیں. جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی، جو کمزور ہوگا وہ خود بہہ جائے گا. اپنی زندگی میں استقامت اللہ سے مانگیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر تیری استقامت کے لیے تجھے فون کرے، تجھے کہے آ جا، اور تیرے اندر ایک باکس بھرا ہوا ہو، نفرت بھری ہوئی ہو، کسی نے انجیکشن لگا کے تیرے اندر بدگمانیاں اور شک بھرے ہوئے ہوں، اور فقیر اپنی کوشش کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، ورنہ تیرے رہنے نہ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو سمجھ رہا ہے کہ شاید میرے ہونے سے کچھ ہوگا. اپنی زندگی میں قریش کے بولوں کو طاقت دیں، اور سورت قریش کے مفہوم کو سمجھیں کہ آئی کیوں ہے سورت قریش. قیامت تک میں جتنے مسائل ہیں، قیامت تک کی ایٹمی زندگی میں، سائنسی زندگی میں، پراسرار زندگی میں جتنے مسائل ہیں، ان سارے مسائل کا 100% حل یہ سورت قریش کے ان 2 بولوں میں ہے. ایک بھوک، ایک جوع، ایک امن. تسبیح خانے میں ایک بیٹھا ہوا فقیر، اس کے آنکھوں اور ہاتھوں اور ہونٹوں کی حرکت دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا بندہ ابھی بھی دیکھ رہا ہے. ابھی بھی یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا، اس ابھی کو پہنچتے 40 سال نہیں لگیں گے، 40 منٹ نہیں لگیں گے، 40 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. اس بندے نے اس وقت آن لائن پوری دنیا بیٹھی تسبیح خانے کا درس سن رہی ہے. دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا بندہ میرے ہاتھ، میری ہونٹ، میری آنکھیں، میرے بول، میرے چہرہ، میرے لب، میرے لہجے، ان سب کو دیکھ رہا ہے. کسی نے سوچا نہیں ہوگا اس سے بھی آگے کیا نظام آنے والا ہے، اس سے بھی آگے سائنس کیا ترقی کر چکی، کرنے والی ہے. ساری ترقیاں ہو جائیں، دعا کی طاقت آخری دم تک باقی رہے گی. آپ اٹھائیں اپنی کتابوں کو، سائنسی تحقیق کو. پوری دنیا کا انگریز دعا کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، دعا کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، مراقبے کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، ذہنی سکون، دل کے اطمینان کے لیے ذکر اعمال کی طرف واپس لوٹ رہا ہے پوری دنیا کا انگریز.
اور جس کے اوپر آپ پہلے سے آ چکے ہیں، آپ پہلے سے آ چکے ہیں۔ سورت قریش اپنی زندگی میں شامل کریں، اور پھر اللہ پاک کسی فقیر کی خدمت کا موقع نہ دے تو پھر اپنے آپ کو استقامت سے بچائیں، استقامت سے بچائیں۔ چھلنیاں لگتی ہیں، ہر دور میں لگیں گی۔ نبی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی ہے جس کی زندگی میں حضرت حذیفہ کو میرے حضور نے لسٹ دی؟ حذیفہ یہ منافقین ہیں جن کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ اور دیکھو عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ حضرت حذیفہ کو میرے کملی والے نے لسٹ دی ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا، مجھے پتا ہے حضور نے منع فرمایا ہے کہ منافقین کی لسٹ دی ہے، بس یہ بتا دے میرا نام تو نہیں ہے۔ جن گلیوں میں شیطان بھی راستے بدل دیتا تھا، میرا نام تو نہیں۔ اتنا ڈرتے تھے کملی والے کی صحبت میں رہ کے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، ہائے کہیں میرا نام تو نہیں ہے، اتنا بتا دے۔ سچ پوچھیں اپنے مرشد کی صحبت میں 4 دن گزارنے کی کوشش کی، بڑا ڈرتا تھا راندہ درگاہ نہ ہو جاؤں، مرشد کی نظر سے نہ گر جاؤں، کہیں یہ رستے کٹ نہ جائیں، کہیں مرشد سے دور نہ ہو جاؤں اپنی کسی خطا یا بے ادبی کی وجہ سے، شک یا بدگمانی کی وجہ سے۔ ساری عمر ڈرتا رہا، آج بھی اے حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا، بس اتنا بتا دے کہ میرا نام تو نہیں۔ اور پھر عجیب بات بتاؤں، وہ اتنے اونچے تھے آگے ہونے میں، حضرت عمر نے 5 لوگوں کے گورنر بنا دیے۔ حذیفہ نے کہا امیر المومنین آپ نے منافقین میں سے کچھ گورنر بنا دیے ہیں۔ اتنے تو آگے تھے، اندر کے اتنے کھوٹے تھے، باہر کے یہ فتنہ ہے۔ آپ سمجھ آئی فتنے کی؟ یہ فتنہ ہے۔ باہر کے ایسے تھے کہ گورنر بناتے ہوئے حضرت عمر نے ان کا انتخاب کیا۔ گورنر بنانے کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، خود انتخاب ہوتا تھا، اس کی قابلیت کو دیکھی جاتی تھی، انتخاب کیا۔ ہاں اچھا تو کہا بتاؤ، کہا پتہ نہیں حضور نے منع فرمایا۔ اچھا کہا اپنی بصیرت سے پہچانے، اتقوا فراست المومن، مومن کا دل کا ایک نور ہوتا ہے، پہچان لیا اور ان کو معزول کر دیا۔ اور حضرت حذیفہ نے فرمایا سچ ہے یہی تھے۔ ہاں بڑے فتنے اٹھتے ہیں، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار۔ ایسے لوگ جو اندر کے ختم ہو چکے ہوں گے، وہ تجھے دور کرنے کے لیے بڑی مرہم پٹیاں لگائے گا۔ دور ہو جا، یہاں کوئی ترقی نہیں، یہاں کوئی عزت نہیں، یہاں کچھ نہیں، دور ہو جا، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار۔ استقامت اللہ سے مانگیں، استقامت مانگیں۔ بعض اوقات ایسی چکیاں چلتی ہیں فتنوں کی، بڑوں کو پیس کے رکھ دیتی ہیں، لیکن جو چکی کے اندر ایک کلی ہوتی ہے، کھونٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھن لگ جائے بچ جائے، پتھر لگ جائے بچ جائے، تنکا لگ جائے بچ جائے، دانا لگ جائے بچ جائے۔ کبھی نہ چکی چلنے کے بعد اس کو اٹھا کے دیکھنا، اس کی ایک کھونٹی ہوتی ہے، اس کھونٹی کے ساتھ جو بھی لگا ہے وہ بچ گیا ہے، وہ کسی کے ساتھ جوڑ کے رہے، اور پھر اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھ، اور پھر اس پہ اللہ سے استقامت مانگ، استقامت مانگ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے تیرا بائیکاٹ جیت جاتا ہے، فرشتے ہار جاتے ہیں، تیرے ہر ناز و نام کو اس نے برداشت کیا ہے۔ یہ موجودہ جو کڑوا پھل ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو کہ دل میرا تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر۔ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کیوں پڑھی جاتی ہے؟ غور سنیں، سفر کے مہینے میں، اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ محرم، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک محرم ہے۔ محرم میں واقعات در واقعات ہوئے، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات ہوئے محرم کے مہینے میں۔ اس لیے قریش مکہ
कुरैश मक्का मुहर्रम के महीने में अपनी जंगें रोक देते थे, मुहर्रम के महीने में जंगें रोक देते थे। मुहर्रम के बाद सफर है, सफर कहते हैं सफरा या सफरा या बैजा। अब सफर का गौर से सुनिएगा जरा। सफर, सफर कहते हैं पीले को, सफरा सोना, बैजा चांदी। अली करम अल्लाह में दुआ फरमा रहे थे और ऐसे अपने हाथों को भींचते थे, अपनी अपनी दाढ़ी को पकड़ते थे और कहते थे या सफरा या बैजा हुर्री गैरी, ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। ऐ सोना ऐ चांदी किसी और को धोखा दे। सफरा कहते हैं पिलाहट को। यरकान जो होता है, यरकान आपने कहा ना सफरा का इलाज है, आपने सफरा की बीमारी है, यरकान पीला होता है। इतना पीला तो होता है किसी को यरकान आता है, उसने सफेद कपड़े पहने हैं तो चोला कपड़ा उसका लिबास तक पीला हो जाता है, इतना उसके जिस्म के अंदर पीलाहट होती है, कपड़े पीले हो जाते हैं। एक वबा उठती है सफर के महीने में, गौर से सुनिए, एक बीमारी उठती है और एक आफात और बलियात का अंबोह पुर आफात, यानी एक पूरा लश्कर होता है। मैं मुहद्दिसीन की रिवायात से कुछ बातें मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, आप गौर से सुनेंगे। मुहद्दिसीन की रिवायात से एक पूरा लश्कर उठता है, पूरा बीमारियों का, दुखों का, तकलीफों का, आफात का, बलियात का, परेशानियों का, नाकामियों का, उसमें कर्जे, उसमें दुख, उसमें वबाल, उसमें नाकामियां, उसमें परेशानियां, ये सारा एक लश्कर होता है। आप महसूस करें, जब बारिश आती है, मुझे 1973 का सैलाब याद है थोड़ा सा। एक बंदा कहने लगा कि मैंने सैलाब में देखा घड़ा तैरता हुआ जा रहा था, देगचा तैरता हुआ जा रहा था, चीजें जो तैर सकती थी वो जा रही थी। तो सैलाब जब आता है वो हर चीज को बहा के ले जाता है, हर चीज उसके सामने जो आती है वो ठहर नहीं सकती, वो गाड़ी हो या घर हो, वो इंसान हो या कुछ हो, बह जाती। सफर के महीने में एक सैलाब आने वाला है, एक सैलाब ये है जो हमारे लिए है, अल्लाह की नाराजगी बन के आया, हुक्मरानों बादशाहों की वजह से नहीं, हमारी खताओं की वजह से। एक सैलाब यह है, एक सफर के महीने में सैलाब आने वाला है। यह सैलाब देखा है वो अनदेखा है। टाफी गिरी, मां ने कहा बेटा गंदी जगह पे टाफी गिरी है, ना उठाना, इसमें जरासीम लग गए हैं। बच्चे को लफ्ज़ जरासीम पहली दफा मां बाप ने कानों में डाले कि जरासीम कुछ होता है, हालांकि जरासीम नजर तो नहीं आते। अनदेखी मखलूक का नाम जरासीम, अनदेखी मखलूक का नाम जिन्नात, अनदेखी मखलूक का नाम फरिश्ते, अनदेखी दुनिया का नाम जन्नत, अनदेखे कैद खाने का नाम जहन्नम। ये अनदेखा निशान नजर तो नहीं आता, पर पहले दिन बच्चे के ज़हन में है कि जरासीम कोई चीज है, पहले दिन उसके ज़हन में है कि जरासीम कोई चीज है। अगर मां बाप पहले दिन कहें कि बेटा अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, ये अमल करेंगे इससे ये होगा, मासूम बच्चा पहले दिन से, पहले दिन। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आता है 1.5 साल का, मैं खाना खाने बैठता हूं तो आके कपड़ा डाल के बैठता हूं, उठा के कपड़ा ले आए, बीच ने अब खाना खाने बैठना है, अन्या अन्या कहने लगा, खाने को अन्या कहता है, कपड़ा ले आया। मैंने पगड़ी उतार के रखी तो उसे पता है पगड़ी इस दराज में होती है, पगड़ी उठा के उस दराज में रखा है। मासूम छोटा सा बच्चा जिसने चलना अभी सीखा, अभी भी चलते चलते गिर जाता है। हम नहीं समझते कि बच्चे की जिंदगी में कहां तरबियत के अल्फाज की जरूरत है, और पूरी जिंदगी जरूरत है। पूछा औलाद की तरबियत कब तक, सुन लेना। कहा जहां तक अंबिया का सिलसिला चला है, कहा हर नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है, 40 साल तक औलाद की तरबियत की जरूरत होती है, 40 साल तक। और हर नबी को बकरियां क्यों चरवाई गई? जो नबी तो हर नबी को तो तख्त पे बिठाया जाता, उनको मसाहियों में बिठाया जाता, नहीं, उनको बकरियां चरवाई गई।
اور بکری کا سر اوپر ہوتا ہے، بھیڑ کا سر نیچے ہوتا ہے، غور سے سننا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بکری کی وجہ سے، ایک بکری تھی بھاگی ان کے ریوڑ سے، بھاگتے بھاگتے تھکا دیا۔ انہوں نے کہا آج تم مل تو صحیح، آگے موسیٰ جلالی بادشاہ تھے، تیری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ پر جب بکری ملی نا، بکری ملی، اس کی ٹانگیں دبانے لگے، تھک گئی ہوگی، اللہ کو ترس آیا، اللہ نے نبوت دے دی، اس کی ٹانگیں دبانے لگ۔ 40 سال تک نسلوں کو ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، 40 سال تک، اور بکریاں مجاہدے کے ساتھ، آخری مجاہدہ ہے بکریوں کے چرانا، آخری مجاہدہ ہے۔ بھیڑ چال کیوں کہتے ہیں؟ ایک بھیڑ سر نیچے ہے، جہاں جاتی ساری بھیڑیں وہیں جاتی ہیں، بکری ایسا نہیں کرتی، بکری کے مزاج میں اور نظام ہے۔ تو ایک لشکر آنے والا ہے پریشانیوں اور بربادیوں کا سفر کے مہینے میں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک سیلاب آنے والا ہے، ایک طوفان آنے والا ہے، مسائل اور مشکلات کا۔ اس مسائل اور مشکلات کے طوفان کا رنگ پیلا ہے، سفر۔ اس پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے سیلابی پانی کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اس سیلاب کا رنگ یلو، پیلا ہے، پیلا ہے، اور وہ نظر نہیں آئے گا، اور بڑی بڑی آفتیں اور برباد